सदानियां मंगतियां खाजा दे सदानियां मंगतियां खाजा दे सदानियां मंगतियां खाजा दे सदानियां। जेड़े खाजा दे मलांग बैठे हैं, जेड़े खाजा दे मुरीद बैठे हैं, गल खड़ा करके पीछे तक दो। मंगतियां खाजा दे सदानियां मंगतियां खाजा दे सदानियां मंगतियां खाजा दे सदानियां मंगतियां खाजा दे सदानियां। खाजा मेरे पीर सोने, खाजा मेरे पीर सोने, खाजा मेरे पीर सोने, खाजा दे दीवानियां, खाजा मेरे पीर सोने, खाजा दे दीवानियां, खाजा मेरे पीर सोने, खाजा दे दीवानियां, खाजा मेरे पीर सोने, खाजा दे दीवानियां। बड़े रंग लग गए मेरे घर बार नो, बड़े रंग लग गए मेरे घर बार नो, बड़े रंग लग गए, बड़े रंग लग गए, बड़े रंग लग गए मेरे घर बार नो, बड़े रंग लग गए मेरे घर बार नो, बड़े रंग लग गए मेरे घर बार नो। जदों दी मैं खाजा तेरी, जदों दी मैं खाजा तेरी, जदों दी मैं खाजा तेरी महफिलां सजानियां, जदों दी मैं खाजा तेरी یہ تو جناب صوفی نظیر یوسفی صاحب خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ آئیے اب بلا تخیر بلا تمہید حضور پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاں عظیم عالمی مبلغ اسلام حضور الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف نقشبندی مجددی مہروی مرکزی امیر تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ کا روحانی وجدانی بیان شریف شروع ہے کہ رنگ ٹون کو بند کر دیں تاکہ دوران بیان آپ احباب کے موبائل فون کی رنگ ٹون بجنے سے بیان میں خلل واقع نہ ہو۔ اور یہ جو دوست سامنے کھڑے ان سے گزارش کروں گا کہ صرف انتظامیہ کے دوست کھڑے ہوں، یہ درمیان میں جگہ موجود ہے، یا آپ احباب کو جدھر جدھر پیچھے جگہ ملے سبھی احباب تشریف رکھیے، کوئی دوست بھی کھڑا نہ ہو، انتظامیہ کے چند دوست کھڑے ہوں، باقی تمام احباب بیٹھ جائیں۔ سبھی احباب آواز بلند کلمہ پاک کا ورد شروع کیجیے۔ افضل و ذکر حق لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دل کی عطا کی رائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رب کریم کا کروڑا شکر، کروڑا احسان۔ رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے حسب سابق آج بھی انتہائی تذکر و احتشام کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
इनकाद किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई इस बज़म को, चरागां को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब अहबाब जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर सब अहबाब को आज के प्रोग्राम की शिरकत पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। काफ़ी दोस्त दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं इन साहिब खाना की तरफ से अपनी जानिब से आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला सब दोस्तों का आना बैठना। चोई साहब बड़ा ही बहुत शुक्रिया, आज बड़ा टाइम दिता माशाअल्लाह। इब्ला मुफ्ती साहब बड़ी मेहरबानी, आप सब आपका बहुत शुक्रिया और दुआ गो अल्लाह करीम सबका आना बैठना और खर्च करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कहें आमीन। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजर जाता है मगर आप यकीन करें वक्त अच्छा वही है कि जो याद खुदा और याद मुस्तफ़ा में गुजर जाए। अगर हम इस घड़ी यहाँ ना होते, बहरहाल कहीं होना था, क्या खबर हम किस हाल में होते, क्या मसरूफियत होती हमारी, क्या कर रहे होते। उस करीम का फजल ख़ास है, तमाम तर मसरूफियात में से निकाल कर उसने हम सबको, मेरे समेत हम सबको अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र खैर करने और सुनने की मसरूफियत के अंदर मसरूफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो आप बज़म सजा के बैठे हैं, ये इकट्ठ कोई आम इकट्ठ नहीं है। इससे बड़े बड़े सियासी इकट्ठ होते रहते हैं और जहां कहीं मेले झमेले हों, कहीं कोई सिंगर आ रहा हो, कहीं कोई डांसर आ रहा हो, तो बड़े लोग वहां पर शौक और ज़ौक़ के साथ इकट्ठे होते हैं। मगर उन लोगों का इकट्ठ, उनका मकसद कुछ और होता है, मगर आपका मकसद वो कुछ और है। आप याद खुदा और याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं और ये बज़म ख़ास बज़म है। और आप यकीन करें इस महफिल में जो बंदा भी आता है वो खाली आता ज़रूर है मगर खाली जाता नहीं। रब्बे करीम झोलियों को मुरादों से भरकर घरों में फिर वापस भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चकवा लोग ये जो इस वक्त हम बैठे हैं, आप यकीन करें कि इस वक्त हम बाग़े जन्नत के अंदर मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं वाला बोलो ना, बाग़े जन्नत के अंदर हैं। तो आप में से कुछ ऐसे दोस्त भी बैठे होंगे कि मेरे मुंह से निकले हुए इन अल्फाजों पे कह रहे होंगे, देखो जी अपने मुंह में मिठू बन के बैठे हैं, कहते हैं जी हमारी जो महफिल है ये बाग़े जन्नत है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरी महफिल है ही नहीं, ये तो महफिल ही सरकार की है। सुभान अल्लाह। हाँ बोलो बोलो। ये तो इनकी मोहब्बत ही इतनी बातें कर गए, ये सरकार की महफिल है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जब तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों में से हो तो फरमाया उन बागों के फल खाया करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जन्नत के बागात कहाँ मिलेंगे? इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जिक्रुल्लाह के हल्के जन्नत के बागात हैं। जब तुम्हारा गुजर जाकरीन के पास से हो उन्हें देखकर चले ना जाओ बल्कि इनके पास आ जाओ। इनके पास आना बागे जन्नत में आने के मुतरादिफ है। और फिर फरमाया जब तुम इनके पास आ जाओ तो फिर खामोशी इख्तियार ना करो। क्या करें? फरमाया जैसे ये लोग जिक्र करते हैं जाकरीन,
تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر رب کریم کا ذکر کرو. جب تم ذکر کرو گے سمجھو تم نے جنت کے باغوں کے پھل کھا لیے ہیں. اچھا آپ نے سبحان اللہ کہا, کیسا ٹیسٹ ہے بھلا؟ پھر بولیے سبحان اللہ. نہیں نہیں پھر بولیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اونچا بولیے سبحان اللہ. پھر بولیے سبحان اللہ. خدا کے لیے اپنے نبی پر یقین بھی کریں. ہمارے ہاں یقین کا فقدان ہے. علماء سے ہم قرآن سنتے ہیں, ہم خود پڑھتے ہیں, احادیث کو سنتے ہیں, مگر ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہم پھر بھی تردد کا شکار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیا ویسا ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گل کی دیے, گل کی دیے. اگر بات ہو کسی ڈانسر کی, اگر بات ہو کسی سنگر کی, اگر بات ہو کسی سیاست دان کی, تو اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے. صاحبو, اگر کوئی سیاست دان ہے, آپ کو معلوم ہے بڑے سے بڑا سیاست دان تھوڑے عرصے کے بعد اپنے کہنے پر یو ٹرن لے لیتا ہے, وہ اپنا بیان بدل لیتا ہے, یعنی اس کے بیان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. مگر میرا رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. اور میرا رب فرماتا ہے لا تبدیلا لکلمات اللہ, میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی. یعنی تم اگر یہ سمجھو کہ رب یو ٹرن لے لے گا, مجھ سے یو ٹرن کی توقع نہ رکھنا. میں تمہارا رب ہوں. میرا فرمان 1500 سال پہلے جیسے تھا ویسے آج ہے, ویسے قیامت تلک میرا فرمان جاری رہنا ہے. اس لیے یہ سمجھ لو کہ لا تبدیلا لکلمات اللہ. اور میرے رب نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. میرے حبیب کا فرمان میں رب کا فرمان ہے. میرا مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک میں نہ بلواؤں. مصطفیٰ کا بولنا میں رب کا بولنا ہے. سبحان اللہ, سبحان. پھر بولیے سبحان اللہ. پھر بولیے سبحان اللہ. پھر بولیے سبحان اللہ. تو خدا کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں فرمان آیا کرے اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کیا کرے کہ گل کی دی, گل میرے محبوب کی ہے. اگر یہ سیکھنا ہو صحابہ کی زندگی دیکھے, ان کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے, یقین کامل رکھتے, اندھا یقین کرتے کہ بات کس کی ہے. کہتے گل مصطفیٰ دی, کہتے ختم ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شان سبحان اللہ, آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ابو بکر کے دل کو دکھ دیا اس نے مجھ مصطفیٰ کے دل کو دکھ دیا. جس نے ابو بکر کے دل کو خوش کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کے دل کو خوش کیا. یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جو راوی ہیں اس حدیث کے کہ علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. اس حدیث کا راوی کوئی اور نہیں, وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. سبحان اللہ. پھر بولیے
پیارے پیارے دوستو، مصطفیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو جب واپسی ہو گئی، حضور اپنے یاروں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اپنا سفر بیان فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور بیان فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. عشق والوں کا مجمع لگا ہوا تھا تو عشق والے واہ واہ کر رہے ہیں اور سبحان اللہ کر رہے ہیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے رہے، اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر موجود نہ تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق سرے راہ جا رہے ہیں. ابو جہل کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے کیا کیا، جناب ابو بکر صدیق کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا کہ تو بنو تمیم کا سردار ہے، تو ہمارا چیف جسٹس ہے، قاضی القضا ہے، تو بہت سیاںا اور عقل مند ہے. میں تجھ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، کیا ایک شب کے اندر کوئی بندہ رات کے رات میں مکے سے ملک شام جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. کس لیے کہ وہ جو دور تھا وہ جہازوں کا دور نہیں تھا. اس دور کی سواری خچر، گدھا، اونٹ، گھوڑا، برق رفتار سواری گھوڑ سواری تھی. آپ نے فرمایا بندہ جا نہیں سکتا. آپ خود تاجر تھے، تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. کہنے لگا اگر کوئی یہ کہے رات کی رات میں واپس آ گیا، آپ نے فرمایا ویری امپاسبل، ایسا ہو نہیں سکتا. بس وہ خوش ہو گیا اس بات پہ. کہنے لگا جس کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کے لیے تو نے اپنے عہدے کو، اپنی عزت کو، مقام و مرتبت کو تو نے ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے، تیرے اس نبی نے اعلان کیا ہے میں رات کی رات گیا ہوں، وہاں سے واپس بھی آیا ہوں. اب بتا اتنی بڑی بات اور وہ خود کو نبی کہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی جسٹ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. مگر صاحبو جیسے ہی یہ سنا، اور زبان بھی ابو جہل کی ہے، جیسے ہی اس کے منہ سے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تو یہ بات تو میرے حبیب کے بارے میں کر رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں انہی کے بارے میں کر رہا ہوں. کہنے لگا ارے میں سمجھا کسی اور کی بات ہو رہی ہوگی. ارے میرے محبوب کے کیا کہنے، خدا کی قسم میرا حبیب ایک بار نہیں 1000 بار جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اونچا بولی سبحان اللہ. نہیں سواد نہیں آیا. پھر بولی سبحان اللہ. پھر بولی سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے عمل نے بتا دیا جب بات حبیب کی ہو نا تو پھر نہ شد نہ مد نہ اب نہ تب نہ کب نہ جب. دلیل دو جی، دلیل دو جی. دلیل کیڑی گل گل کی دی کہ گل مصطفیٰ دی ختم ہو گئی گل. اب ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مثل نمونہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کن نجوم اقتدیت و اہتدیت. فرمایا میرے صحابی کیا ہیں؟ فرمایا اسٹار ہیں. میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پائے گا. ہدایت کا راستہ ان کی زندگی ہے. جو ان کی زندگی میں ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتا ہے رب کریم انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اب آپ ہجرت کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں.
اور فرمایا علی میرا سارا سامان میرے پاس امانتیں موجود ہیں، کم کروا دے، میرے پاس امانتیں موجود ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میرے بستر پر آرام کرنا ہے. بات سمجھنا ذرا، میرے بستر پر آرام کرنا ہے. اور سن، میرے پاس کافی تعداد میں لوگوں کی امانتیں ہیں. اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اس وقت کوئی بینک نہیں تھا جیسے آج کے دور میں بینک ہیں. میزان بینک، پنجاب بینک، فلاں بینک، نیشنل بینک، حبیب بینک، دیگر بینکس ہیں. اس دور میں کوئی بینک نہ تھا، مگر لوگ اپنا سامان، قیمتی سامان جس میں ان کا گولڈ تھا، ان کے ڈائمنڈ ہوتے تھے، یا جو بھی ان کی قیمتی کرنسی، قیمتی چیز ہوتی تھی، جانتے ہیں وہ کس کے پاس امانتاً رکھا کرتے تھے؟ وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ تیرے کرتے تھے کافروں پر. وہ امانت لا کر میرے نبی کے پاس رکھا کرتے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. انہیں یقین کامل تھا کہ یہاں سے میری امانت، میرا مال ادھر ادھر نہیں ہونا. اور ہوتا بھی وہی تھا. جب آقا نے ہجرت فرمائی، ہجرت کی شب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرے بستر پر آرام کر. اور سن، صبح میری امانتیں جو ہے نا، جو میرے پاس لوگوں کی ہیں، تو نے ایک ایک کو ان کی امانتیں واپس لٹانی ہیں، اور واپس لٹا کر تو نے میرے پاس مدینے آ جانا ہے. مدینے آ جانا ہے. سو کہاں رہے ہیں؟ میرے نبی کے بستر پر. اور مکے میں ننگی تلواریں لے کر لوگ میرے نبی کو نعوذ باللہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. اور صاحبو ایک عجب سا ماحول تھا. میرے علی کو خبر تھی، مولا علی کو خبر تھی آج کی رات اس بستر پہ سونا انتہائی ڈینجرس ہے. یہ لوگ جب قتل کرنے آئیں گے، انہوں نے پوچھنا نہیں، انہوں نے دیکھنا نہیں کہ کون ہے، نبی ہے کہ علی ہے. انہوں نے پوچھنا بھی نہیں کہ تو نبی ہے کہ علی ہے. انہوں نے آ کے اپنا کام کر دینا ہے. تو اس میں تو میرا کام تمام ہو سکتا ہے. یہ انتہائی ڈینجرس معاملہ تھا. مگر جب میرے آقا نے فرمایا علی تو رات یہاں گزار اور صبح اٹھ کر تو نے کیا کرنا ہے؟ امانتیں لوگوں کو لٹا کر واپس میرے پاس مدینے آنا، ملاقات ہوگی. جانتے ہو مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس سکون اور اطمینان کی نیند مجھے اس شب میں آئی ہے، زندگی میں کبھی اتنے سکون سے نہیں سویا. کس لیے کہ مجھے کامل یقین تھا میری موت آنی نہیں، میری صبح ہوگی اور میں اپنے نبی سے مدینے ملنے جاؤں گا. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. کاش ہمیں اپنے نبی پر ایسے یقین ہو جائے، کاش ایسے یقین ہو جائے. اس میں رب ہی فصلہ، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. کس چیز کے ساتھ؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ. سبحان اللہ. کس کا ذکر بلا؟ او اللہ. آواز نہیں آئی؟ پھر بولو اللہ، پھر بولو اللہ. اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، بولو اللہ. اور تمہارے مسئلے حل ہوں گے، پھر بولو اللہ. اوئے اوئے، رب کو تو یاد کرنے کو تیار نہیں. اپنے اپنی مرضی کے تم نے معبود بنا لیے. کوئی ادھر پوجا کر تو کوئی ادھر پوجا کر. ہائے 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 ہائے. اس رب کو، مالک کو یاد کرنے کو تیار نہیں. او اللہ. دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو اللہ. دکھ کون ٹالتا ہے؟ مشکلات کون ٹالتا ہے؟ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سچ بتاؤ، رزق کون دیتا ہے؟ بولو کون دیتا ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خوشی اور غم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ بیٹا کون دیتا ہے؟ جو کہتا ہے اللہ دیتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. بیٹا کون دیتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ بیٹی کون دیتا ہے؟ بولو بولو اللہ دیتا ہے. کاش جیسے ہم سب اس وقت دوہرا رہے ہیں ہمیں اپنے رب پر یقین ہو جائے. آپ یقین کریں ہمارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. جھگڑے ختم ہو جائیں گے. گھر میں بچی حاملہ ہوتی ہے اور جب وہ پتہ چلتا ہے
الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اور پتہ چلا کہ بیٹی ہے، گھر میں قرآن بپا ہو جاتا ہے. ابھی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی، گھر میں طوفان بدتمیزی ہے. ساس کہتی ہے اے چوڑی کتوں لے کے آ گئے اسی، اے کتی رنگ کتوں آ گئی ہے، کسے کما دی نہیں ہے، ساڑا گھر دا بیڑا ہی نے تیاں نال پار چھڑیا. ساس کہہ رہی ہے آئی، وہ ساس پورا قرآن پڑھی ہوئی ہے، وہ ساس کہ جو 10 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ ساڑا بیڑا کوڑیاں دے نال ہی نے پار چھڑیا ہے. تے میں تے پت نوں کہاں گی اگر ہون جے تی ہو گئی نا تے میں نہ تینوں طلاق دلا دینی ہے، فلانی دی نہ ہوئے تے چبڑ جئی نہ ہوئے تے میں نہیں تینوں رکھنا. ہائے ہائے ہائے، کیا میری اس ماں کو یقین نہیں کہ بیٹی کس نے دی ہے بھلا؟ اب بولو، وہ تے چپ ہو جاندے ہو، تون دھلے کر دیندے ہو. کہندے مائی کہہ رہی ہے میں کی کراں؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری ماں غیر شرعی فیصلے کروائے تم اس کی اطاعت کرو؟ تمہاری ماں نے کہہ دیا ہے بیوی کو طلاق دے دے، جرم کیا ہے اس کا؟ جرم یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور ماں کے کہنے پہ طلاق دے رہا ہے. کہہ رہے جی میری ماں نے کہا ہے. تیری ماں خدا ہے، تیری ماں رسول ہے، تیری ماں فقہ ہے، تیری ماں دین ہے. اور نہیں، یہ نہیں کہا اسلام نے. اسلام کہتا ہے ہم اپنی ماں سے اس لیے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا باپ کا ادب اس لیے کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جب ان کا قول خدا اور رسول کے نام کے ساتھ ان کے قول کے ساتھ ٹکرائے، ان کی اطاعت نہ کرو، خدا اور رسول کی اطاعت کیا کرو. نبی تو یہی ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہو اور وہ ایسے خوش ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پھر وہ خوشی کا اظہار کرے، ایسے کرے جیسے بیٹا ہو گیا. فرمایا کھلائے پلائے پہنائے، کیسے؟ جیسے بیٹے کا دھیان کرتا ہے. اور پھر فرمایا اس کی تعلیم کا خیال کرے، پڑھائے اسے. میں اپنی بات کو روک کر گزارش کروں گا کائنڈلی اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلوایا کرو. اگر آپ کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری معاشی پوزیشن خراب ہے، آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے. اگر آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہے، فقیر دعوت فکر دیتا ہے 1 وقت کا کھانا کھلا دو، مگر خدا کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرو. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت، مرد عورت پر فرض ہے. اور فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. کائنڈلی اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، فقہ کی تعلیم دلواؤ. خدا کے لیے نماز ترجمے کے ساتھ سکھاؤ، خدا کے لیے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، خدا کے لیے بچیوں کا خیال کرو. میں یہ نہیں کہتا انگلش کی تعلیم نہ دلوائیں، دور حاضر کی ضرورت ہے ان بچوں اور بچیوں کو انگلش کی تعلیم دلوائیں، چائنیز لینگویج سکھائیں، ان کو لیپ ٹاپ کی تعلیم دیں. یہ اشد ضرورت ہے اس دور کی. ہم نے انشاءاللہ ترقی کرتے کرتے وہ وقت دور نہیں، پاکستان دنیا کی سپر پاور ہوگا، سپر پاور انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. آواز نہیں ہے میرے تک؟ ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. ہائے ہائے ہائے، ہم پیچھے نہیں رہنے والے. اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، اپنی بچیوں کو تعلیم دلواؤ. پیارے دوستو، دل رسول کی تمنا دیکھیں. بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہو تو میں کھلاؤں، بیٹا پیدا ہو تو پلاؤں، بیٹا پیدا ہو تو اچھے کپڑے پہناؤں، بیٹا پیدا ہو تو اسے اچھی تعلیم دلواؤں. میرا بچہ میرا بازو ہے، میرا بچہ میرا فیوچر ہے. اور بیٹی میرے لیے تباہی ہے، بیٹی میرے لیے بربادی ہے. ارے یہ تو زمانہ جہالت میں ہوا کرتا تھا. یہ دور تو میرے نبی کا دور ہے. کس کا دور ہے بھلا؟ یہ میرے نبی کا دور ہے.
یہ تو زمانہ جہالت کی باتیں تھی. آقا فرماتے ہیں یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہوں, وہ کھلائے کیسے؟ جیسے بیٹے کو کھلاتا, پلائے ایسے جیسے بیٹے کو, اور پہنائے کیسے؟ جیسے بیٹے کا خیال کرتا ہے. اور فرمایا تعلیم دے ایسے جیسے بیٹے کا کرتا ہے. اور فرمایا جب وہ بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی کر دے. فرمایا ایسا امتی کل قیامت کے دن جنت کے اندر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہائے ہائے, ادھر دیکھو, میری طرف دیکھنا, میری طرف. فرمایا ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, جنت کے اندر میرے ساتھ ہو گئے. کتنی بڑی بشارت دے دی, کتنی بڑی بشارت ہے. یوں جنت کوئی چھوٹی سی تو یہ جنت کو کیا سمجھتے ہو, یہ تمہارے چک جتنی ہے. وہ جنت بہت بڑی جگہ کا نام ہے. وہ آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں انبیاء و رسول کے جھرمٹ میں مصطفیٰ ہوں گے. ہم حضور کے کرم سے جنت میں چلے بھی جائیں, پتہ نہیں جنت کے کس حصے میں کھڑے ہوں گے, لیکن کمال کرم ہے میرے نبی کا. فرمایا تی جنپو بے نا تے خوش ہو جائیں تے او دا دھیان کریں تے سن میرا امتی تو میرے نال ہوے گا کتے جنت تے کریمہ کی تیرے کول کنے ہواں گا. فرمایا ایویں. صحابی نے دیکھا رحمت رسول جوش میں ہے, عرض کی یا رسول اللہ جے دیاں 3 نہ بچیاں ہون تے او کی کرے؟ فرمایا 2 ہو جان, جو فرمان 3 کے لیے وہی 2 کے لیے. کہندے سونیا جے دیاں 2 بھی نہ ہون, فرمایا کوئی گل نہیں, جے دی 1 ہو جائے 1, جو فرمان 3 کے لیے وہی 1 کے لیے. صحابی رون لگ پیا, کہندے کریمہ جے دی 1 بھی نہ ہوئے, کوئی گل نہیں. فرمایا پہنا نے فرمایا اپنی بہنوں کا خیال کرے, بہنوں کا خیال کرے. فرمایا ایسا امتی قیامت کے دن جنت کے اندر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. دل والو آج پیو اگر مر گیا تے نیانیاں چھڑ کے فوت ہو گیا, ہائے ہائے ہائے, تے بڑیاں ساڑیاں کی کہندیاں نے اسی نہ دا ٹھیکہ چکیا, خود تے بے شرم بے غیرت مر گیا تے تیانیاں چھڑ کے تھے گیا, اسی نہ دا ٹھیکہ چک کے بیٹھے ہیں, اسی نہ دا بیاہ کریے. ہائے ہائے ہائے, گالیاں دے رہی ہے کس کو؟ سسر کو. تجھے نہیں پتا تیرا سسر تیرا باپ ہے. سسر کیا ہے؟ او بولو, سسر کیا ہے؟ باپ ہے. اور تمہیں بھی دعوت فکر دوں گا, اپنے سسرالیوں کو گالیاں نہ دیا کرو, شکر بڑا کرو. انہیں دیاں جم کے پال کے سام کے پڑھا کے کھوا کے لکھا کے بمائے مڈیاں تیرے نال توڑ چھڑی, تے جے او نہ ہوندی تے تو کلا پھردا, او آ گئی تیری شروع کر دیئے اللہ اکبر انج کر کے ہاتھ بن کے کھڑی ہونی ہے. اور تینوں رب تے یقین نہیں ہے, اور دکھ رب دیندا ہی, اور سکھ رب دیندا ہی, خوشی رب دیندا ہے, غم رب دیندا ہے, رزق رب دیندا ہے. کیوں کہا میں نے کہ قرآن کا ترجمہ قادیانیوں نے لکھ کر اپلوڈ کیا ہوا ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں قادیانی بن جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل میں قیامت تلک کوئی بد عقیدہ پیدا نہ ہو, سب کے سب عاشق رسول پیدا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پھر اللہ مجھ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے, میں مصطفیٰ اس سے پیار کرتا ہوں. ہاں ہاں, محفل ذکر میں آنے والوں کیسا ٹیسٹ ہے. کیا کہا کہ بی بی کا قتل کیا گیا ہے, آئے دن نئی سے نئی انفارمیشن. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, ایک مولانا بول رہا تھا, وہ کیا کہتا ہے بتاؤ نا, ہاں ان لوگوں کا نام بتاؤ جنہوں نے رسول اللہ کو شہید کیا ہے. آؤ, رسول اللہ کو کیا ہے
یہ کافروں کے لیے سخت تھے مگر آپس میں شیر و شکر تھے. کیا تھے؟ آپس میں شیر و شکر تھے. ان کی محبتوں کے کیا کہیں گے؟ اوے سنو، میں علی کون ہوتا ہوں کہ اس کو فوقیت دینے والا مرتبہ ابو بکر کا زیادہ تھا، اس لیے ابو بکر کا پہلا نام رکھا، پھر عمر کا مقام تھا، پھر عمر کا نام رکھا، پھر عثمان کا نام تھا، پھر عثمان کا نام. جب امام یہ تو تھے میرے علی کی اولاد، میرے مولا کی اولاد. مولا اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے اسے مولا فرمایا. من کنت مولا فہو علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بولو. ادھر مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ادھر انصاری کا ہاتھ پکڑا. تم بھائیو اس کو اپنے گھر لے جاؤ، تم بھائیو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تم بھائیو اپنے ساتھ لے جاؤ. سب کے سب چلے گئے مسجد نبی کے اندر. ایک نبی رہ گئے اور دوسرے علی رہ گئے. میرے مولا علی نے عرض کی میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے آپ نے کس کا بھائی قرار دیا ہے؟ مجھے کس کے گھر جانا ہے؟ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ ہائے 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 ہائے. دل تھام کے سنو. میرے نبی نے آگے بڑھ کر علی کا ہاتھ تھاما. علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اور پوتا جب پیدا ہوا تو میرے علی نے اس کا نام رکھا. کیا نام رکھا؟ حسن. کیا نام رکھا؟ حسن. ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ نے اس کا نام حسن رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی کو یہ نام بڑا پسند ہے. کہا بابا بیٹا ہوا ہے. مولا علی تڑپے. فرمایا کا نام میں رکھوں گا. کیا نام؟ فرمایا اس کا نام ابو بکر رکھو. تیسرا ہوا کہا عمر. تیسرا ہوا عثمان. ہائے ہائے ہائے. تم کہتے ہو یہ لڑتے تھے آپس میں، یہ فسادی تھے. ایک جگہ ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا جی ان پہ پریشر تھا اس لیے انہوں نے ایسے نام رکھے. پریشر میں تو تم نہیں آتے. ایسا مولوی صاحب بیٹھے جی انہوں پتا ہے میں کوئی گڑبڑ کی تھی، مینوں کہن گے میرا بستہ چک کے باہر رکھ دیں گے، وہ دے باوجود پریشر نہیں آندے. ساڑھے چودھری صاحب بیٹھے نے. چودھری صاحب تھی پریشر چاہو گے کسی دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو وہ بھی چودھری صاحب ہے ساڑھے پنڈ دا کہ وہ پریشر میں نہیں آتا. اوے ساڑھے پنڈ دا کوئی کمی ہوئے، اوے او دی عزت تے کوئی گل آ جاوے، اوے پریشر چاہندا ہے. کہندا اوے گل سنو، اوے گلاں اپنی جگہ تے رہیاں، میں توں کڑ کے رکھ دیاں گا. پریشر کہدا میری عزت تے گل بن گئی ہے لہذا ہن کوئی پریشر کوئی نہیں. تم نے علی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ علی حیدر ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ علی. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. مولا علی زمانہ خلافت کے اندر کہ یہ جو سامنے پتھر پڑا ہے نا، اس پتھر کے نیچے ایک چشمہ تھا. ایک عرصہ ہو گیا اس چشمے کے اوپر چٹان پڑی ہوئی ہے، اور اگر اس چٹان کو ہٹا دیا جائے نا تو یا علی وہ چشمہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے ابل پڑے. اگر وہ پانی مل گیا تو پورا قافلہ بچ جائے گا، ادروائز پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ ہے. سامنے ایک راہب بیٹھا ہوا تھا. وہ راہب وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور اس نے آ کر ادھر دیکھنا، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی تھی. وہ یوں کر کے علی کے چہرے کو دیکھتا، ادھر اپنی کتاب دیکھتا، پھر علی کا چہرہ دیکھتا، پھر کتاب دیکھتا، پھر علی کا چہرہ دیکھتا، پھر کتاب دیکھتا. میرے علی نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک چشمہ ہے اور اس کے اوپر چٹان پڑی ہے، اور عرصہ دراز تک یہ چٹان اس چشمے کے اوپر پڑی رہے گی، مگر اس چشمے کو یا تو نبی ہٹا سکتا ہے یا علی ہٹا سکتا ہے. اب تو بتا کیا تو نبی ہے یا علی ہے؟ آپ نے فرمایا تیری کتاب میں صحیح لکھا، میں نبی نہیں، میں علی ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
سمجھ رہے ہیں؟ کئی سو جوان مل کر جس چٹان کو نہیں ہٹا سکتے، علی نے ایک جھٹکے سے ہٹا کر دکھا دیا. یہی وجہ رائے پوچھتا ہے یہ کام یا نبی کر سکتا ہے یا بولو یا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی کی شجاعت، سبحان اللہ، علی حیدر ہے. کیا ہے بلا؟ بولو حیدر ہے، حیدر ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا علی تکیہ کر لیتا اور وہ کہتے کہ کوئی نہیں جی میں تو اس سے ڈر ہو کر ابو بکر نام رکھ رہا ہوں، ڈر کر عمر رکھ رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، یہ محبتوں کے سودے ہیں، یہ پیار کے سودے ہیں. وہ لڑتے نہیں تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں نوجوانوں، اس نیٹ والوں کو مت دیکھو، یہ جو اللہ کا طبقہ ہے. اور میں غلط نہ کہوں گا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. جو بندے اس قسم کی انفارمیشن پھیلا کے امت کے رخنے کر رہے ہیں، امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، امت کے اندر بے سکونی پیدا کر رہے ہیں، میری طرف دیکھنا. نہ یہاں سے لے کر یہاں تک محفوظ ہیں، یہاں سے لے کر نہ یہاں تک محفوظ، نہ یہاں سے لے کر نیچے تک محفوظ. ہائے منہ میں پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، اور نیچے کا حال ہائے 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 برا حال ہے. فقیر دعوت فکر دیتا ہے. ارے اگر بات سننی ہے اس کی سن کہ رب کریم نے جسے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یاد کی دولت عطا فرمائی ہے، سجدوں کی دولت عطا فرمائی ہے، محبت خدا، محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیار کرو، پیار کرو ان سے. یہ صحابہ ہیں. کون ہے بلا؟ بولو بولو پھر بولو. ابھی پچھلے دنوں ایک پیر صاحب نے اپنا فرمان جاری کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے اپنی تقریر کے دوران کہہ رہا ہے، خدا نخواستہ حضرت ابو سفیان پہ تبرے بولتے ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرے بول، اور صحابہ پہ تبرے بول رہا ہے بیٹھ کر، اور کہتا ہے کہ میں سے بعد میں جب بات ہوئی آدھے میں کوئی نہیں تھوڑی آکے، میں کہا ابو سفیان صاحب کر کے آکے تو شے کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ خدا کی قسم کسی بھی دربار کا کوئی گدی نشین ہو جو میرے نبی کے یاروں کو بھونکے، ہم لعنت دیتے ہیں اس پر. ہمارا ایسے پیروں سے کوئی تعلق نہیں، وہ چاہے اپنے آپ کو جس مرضی دربار کا گدی نشین کہے. ہمارے لیے سب سے محترم ہستی میرا نبی ہے. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. ہم ابو بکر کی صداقت کے قائل ہیں، کس لیے؟ ابو بکر مصطفیٰ کا غلام ہے. ہم عمر کی عدالت کے قائل ہیں، کس لیے؟ کہ عمر نبی کا غلام ہے. ہم عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، کس لیے؟ کہ یہ میرے نبی کا غلام ہے. ہم حیدر کرار کی شجاعت کے قائل ہیں. ارے کس لیے؟ یہ نبی کا غلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سب کو مانتے ہیں، ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں، اہل بیت رسول کو مانتے ہیں. کس لیے؟ کس لیے؟ کہ یہ نبی کے ہیں. کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ نبی کے ہیں. خدا کی قسم ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ نے دیا ہے. ہم کسی اور قرآن کو نہیں مانتے. ہوتے یہ تو قرآن ہے. ہم اس خدا کی پوجا کرتے ہیں، ارے جو مصطفیٰ کا خدا ہے. سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. کون جانتا تھا اس خدا کو؟ لات کی پوجا کرتے، منات کی پوجا کرتے، عزا کی پوجا کرتے تھے. مگر میرے نبی آئے اور میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اونچا بولو لا الہ. ہائے 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 ہائے. کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. یہ لات بڑا لمبا قد تھا اس کا. یہ لات یہ معبود نہیں ہے. یہ منات یہ معبود نہیں. یہ عزا یہ معبود نہیں. یہ حبل یہ معبود نہیں. تو معبود کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الا اللہ، اور فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ. لوگو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ داخل جنت ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی نے تعارف کروایا. کون؟ میرا نبی. سبحان اللہ. میرا نبی کون؟ بولو میرا نبی. یہ مسجدیں میرے نبی کے دم سے ہیں. یہ محراب
یہ میرے نبی کے دم سے ہیں، یہ منبر میرے نبی کے دم سے ہیں، یہ بہاریں میرے نبی کے دم سے ہیں، یہ مسجدوں کے اونچے اونچے مینار یہ میرے نبی کے دم سے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بہاریں، یہ رونقیں، یہ قرآن، یہ انبیاء اور رسول کا تعارف، یہ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ان تمام کے تعارف میرے نبی کے دم سے ہیں۔ مصطفیٰ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اپنے نبی سے پیار کرو۔ کیا کرنا ہے بھلا؟ پیار کرو۔ اور آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے، یہ گوگل کی انفارمیشن پہ ٹرسٹ نہ کیا کرو۔ یہ جو تمہیں کلپس لوگ سینڈ کرتے ہیں اس پر ٹرسٹ نہ کرو کہ ان کو دیکھا کہ اس نے یہ کہہ دیا، جو بیٹھتا ہے نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے۔ ان پہ ٹرسٹ نہ کر، تیرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس نبی کا فرمان ہے، سبحان اللہ، نبی کا فرمان ہے۔ میرا نبی شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، نور العلا ہے، کافل ورا ہے۔ ارے اقبال جس کی شان میں کہتے تھے وہ دانائے سبل، ختم الرسل، اولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشی، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین اور وہی طٰہٰ۔ بولو سبحان اللہ۔ نہیں آواز نہیں ہے میرے تک، سبحان اللہ۔ ہاں 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 ہاں، سون والا کوئی سوچ نہیں گیا اجے پیار والی گل بھی نہیں جڑی تو تینوں سجنا نیندر آ گئی، اجے پیار والی۔ اچھا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ پیار والی گل ہی نہیں جیڑی، وہ پہلے سو گیا جی۔ اچھا بولو سبحان اللہ، اور ٹھیک ہے بولو سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں جی۔ اچھا بولو سبحان اللہ، اور پھر بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیسے پیر پیدا ہو گئے؟ آپ یہ نہ دیکھا کریں فلاں گدی کا گدی نشین ہے، اے نہیں ویکھنا، گل ویکھو گل کی کردا ہے، گل کی کردا ہے۔ خدا دی قسمیں باویں جیڈی ورزی وڈی گدی دا گدی نشین ہوئے تے صحابہ نو پونکے تے اہل بیت نو پونکے بیٹھ گئے، جس میں سے خوشبو مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے بھلا؟ خوشبو مصطفیٰ ہے۔ جس آستانے کا وہ اپنا آپ کو کہتا ہے نا کہ میں اس آستانے سے تعلق رکھتا ہوں، دور دا ہی واسطہ کوئی نہیں، اس آستانے کا وہ جو شہنشاہ ہے نا اسے خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والے رحمت اللہ تعالی، وہ کیا فرمے دیں؟ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب مائی خوش وسدا وچ ملک عرب، اکے تتی تھی جو گن چو دھار پیران، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پیران، سنج بار تے شہر بازار پیران، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ آگے کیا فرمایا؟ اکے یا رسول اللہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نا تو مفت بھی کاندڑیاں۔ سبحان اللہ۔ عشق دیکھو ان کا، ایک گدیاں دے پلن والے مفت دے ٹکڑے لبے انہاں کو، آئی صحابہ کو بہ کے بھونکے بہ کے نام مرادا تے کوئی شرم نہیں آندی؟ ہائے ہائے ہائے، سکھ اپنے وڑکیاں کل اکے یا رسول اللہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نا تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، نہیں سمجھے؟ تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم دردیاں کتیاں نال ادب۔ ہائے ہائے، در رسول کے کتوں سے یہ لوگ ادب کرنے والے ہیں، تو نبی کے پاس نبی کی نگاہ رسالت سے پروردہ لوگوں پہ بیٹھ کر گالیوں تبرے دے بیٹھ گئے، ہم تجھے پیر مانے بیٹھ گئے۔
نہیں نہیں نہیں، ہائے 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 ہائے، عشاقان رسول کی پہچان یہ ہے، وہ مدینے سے پیار کرتے ہیں، مدینے کی ہوا سے پیار کرتے ہیں، مدینے کی فضا سے پیار کرتے ہیں، مدینے کی صبح سے پیار کرتے ہیں، مدینے کی شام سے پیار کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہاں تو عاشق رسول تڑپ کر مولانا عبد الرحمان جامی کیا کہہ رہا ہے، کہ یا رسول اللہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اسے آواز دیتے، میں سمجھتا اس جامی کو آواز دی ہے آپ نے۔ تو یہ تو کتوں سے ادب کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پیارے پیارے دوستو، کبھی بھی کوئی بندہ آپ کو آ کر اس قسم کی کوئی نیوز دے نا، چھان بین کرو کہ نہیں جی وہ تو دشمن تھی، تو حضور کے پاس بیٹھے تھے، تم میں نے فیصلے کرنے، ساڑا چودھری بیٹھا پنڈ دا، یہ کوئی فیصلہ اگر بہ کے کر دے وے تے پنڈ دا کوئی چھوٹا موٹا بندہ بہ کے گل کر دے، چودھری اکھ وکھاندا انہوں کہتے تیری جرت کیویں ہوئی ہوئے، تے نہیں پتا چودھری فیصلہ کر دیتا ہے، اور یہ تو پنڈ کا چودھری ہے اور یہ فیصلہ کرے تو ماننا پڑتا ہے، تے جیڑا فیصلہ مصطفیٰ فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ میں سے کوئی ہے جس کو آبجیکشن ہو کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا فیصلہ نہیں ماننا؟ ہائے ہائے ہائے، وہ حبشی غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہے، کون ہے یہ؟ اس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا، اس نے ان کا پیٹ چاک کیا، اس نے ان کا کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کے ہندا کو دیا، جس نے چبا کے تھو تھو کر کے پھینک دیا۔ آج یہ جوان حضور کے پاس آیا، کہتا ہے میری معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ میری معافی ہو سکتی ہے؟ پنڈ والوں، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جائے، بہرحال ہو سکتا ہے ہماری کتاب میں معافی نہ ہو، مگر ہماری حیثیت کیا ہے؟ نبی وہ ہے جس کی شان میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ، اوے اچھا بولو، رحمت مصطفیٰ میں نہ تینوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے کلے آیا۔ در رسول پہ آیا کھڑا ہے بھیک مانگنے کے لیے، مجھے معافی کی بھیک مل سکتی ہے؟ کون ہے تو؟ اس نے بتایا میں کون ہوں، میں آپ کے چچا کا قاتل ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ چچا کے جس کو یاد کر کے مصطفیٰ رویا کرتے تھے، وہ چچا کے جس سے میرے آقا لو فرماتے، میں وہ ہوں۔ میرے نبی نے اسے یہ نہیں فرمایا تیرے لیے معافی نہیں ہے، نا نا نا، اسے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کر میرے نبی کو پتہ نہیں تھا میں کلمہ پڑھاؤں گا تو یہ تو صحابی بن جائے گا، اسے جنت کا پروانہ مل جائے گا، میرے سگے چچا کا قاتل ہے یہ، تو میں اس کو جنت کا پروانہ کیسے دوں؟ نا نا نا، یہاں کی تے رشتے ہیں دی گل ہی کوئی نہیں، در رسول ہے۔ حضور تشریف فرمائے، حضور نے اسے کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا کے فرمایا گل سن، کہندے جی سونیا میرے مگر بیٹھا کر، میرے مگر بیٹھا کر، سامنے نہ بیٹھا کر، اس واسطے سامنے آویں گا نا مینوں چاچے دی یاد ستانی ہے، تے گل سن میں تینوں معافی دے چھڑی تے جنت دا ٹکٹ عطا فرما چھڑیا۔ جب میرے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا ہے، صحابہ کے جرم ہے، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں مانتا تھوڑے فیصلے میں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف پڑھے لکھے آپ بیٹھے، آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے گھر جا کے سرچ کر کے دیکھ لینا، کسی ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے تھوڑا فیصلہ منظور نہیں، تسی انہوں کیوں ایمان عطا فرمایا؟ نہیں، انہیں کہ صدقے جائیے سونیا، جو تیرا فیصلہ ہے وہی خدا کا فیصلہ ہے۔ اور سنو، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کھڑے ہوئے، سب کھڑے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا جاؤ یہ بتاؤ میں تواڈے نال اج کی کرن لگیا؟ صاحب نے کیا انہیں کہ یا رسول اللہ تو صادق ہیں، تو امین ہے، تو سخی ہیں، اے عبد المطلب دے بچے، سانو پتہ ہے تو سانو معاف کر چھڑنا ہے۔ راستے میں کانٹے بچھانے والے، پتھر مارنے والے،
हिजरत पे मजबूर करने वाले वो सारे दुश्मन खड़े हुए हैं, हमें पता है माफ कर देंगे। फरमाया जाओ, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ तानू माफ कर छड़िया मैं, सबको माफी। फरमाया माफी। इधरू आवाज आई, तुसी सारे नू माफ कर छड़िया, सब नू, तुसी सब नू माफ कर दिता है, सब नू। एक किसी औरत की आवाज आ रही थी, तुसी सब नू माफ कर दिता है। फरमाया सबको। कहती है हिंदा दे वास्ते की हुक्म है? हिंदा कौन है? हजरत अबू सुफियान की बीवी है, जिसने कत्ल करवाया था। कहती है हिंदा के लिए क्या हुक्म है? हाय हाय हाय, रहमत रसूल देखें, मेरे नबी ने उसकी तरफ देखा और देख कर फरमाया हिंदा जा, मैं मुस्तफा ने तुझे भी अमानत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो इस दौर में खड़े होके कहते हैं ना, वो पीर साहब ने बैठ के तकरीर की है, कहते हैं उसने ये किया वो किया। तेरे अंदर कितना इश्क है मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। तू गड्डियां कितू लाइन, मान खबर है। तू कोठियां कितू बनाइन, मान वही पता है। फंडिंग कितू हो रही है, हमें सारा पता है। तेरे अंदर कितना इश्क है। भाई वहां अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, हजरत उमर खड़े थे, उस्मान गनी खड़े थे। चल छोड़, जिसको तू मानता है मौला अली खड़े थे, हाय 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 हाय, हैदर खड़े थे वहां पर। हजरत हैदर फरमाते या रसूलल्लाह मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमजा मेरे नबी के भी चचा थे, अली के भी चचा थे। या रसूलल्लाह हमने इसे माफ नहीं करना, ये हिंदा जो है कातला है। नहीं नहीं, सीखो मेरे अली से, सीखो मेरे अली से। हाय हाय, इताअत इसको कहते हैं। मैंने माफ किया। फरमाया लोगों सुनो, जिसने तलवार नियाम में डाल दी मैंने माफ कर दिया। जो बूढ़ा हो तलवार ना उठाना, जो मक्के का दरवाजा बंद कर ले घरों का, माफ कर दिया। और जो हिंदा के घर में दाखिल हो जाए वो मुस्तफा ने अमानत फरमा दी है। ये फैसला किसका है भला? बोलो किसका फैसला है? ये रसूलुल्लाह का फैसला है, और रसूलुल्लाह का फैसला खुदा का फैसला है, खुदा का फैसला है और खुदा का फैसला है। सो आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है, खुदा के लिए अपने नबी पर यकीन करो। सहाबा ने अमली तौर पर हमें करके दिखाया है कि खुदा और खुदा के रसूल पर ट्रस्ट कैसे किया जाता है। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? कभी इधर उधर की तकरीरों पे गौर मत करो। ऐ देखो गल की दी है, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, गल असी सरकार दी करनी है, सुभान अल्लाह। गल मदीने वाले दी करनी है, सुभान अल्लाह, क्योंकि हम तो मदीने वाले से प्यार करते हैं, सुभान अल्लाह। हम मदीने वाले से प्यार करते हैं और हमारा ईमान और अकीदा है, जिसकी याद मनाई जाए वो महफिल में जरूर आते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं आज सोने नबी आने साड़ी महफिल को रंग लावणे, साड़ी महफिल को रंग लावणे, अज सोने नबी आवणे, अज सोने नबी आवणे, अज सोने नबी आवणे, अज सोने नबी आवणे, अज सोने नबी
सुभान अल्लाह। रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। अच्छा बोलो सुभान अल्लाह। और जन्नत में बैठे हो सुभान अल्लाह, और जन्नत के फल खा के जाओ, बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। और आज की नशस्त में शिरकत करने वालों फकीर दावत फिक्र देता है, हाय हाय हाय, फिर बोलो सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, फिर बोलो सुभान अल्लाह, हाय हाय, फिर बोलो सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, फिर बोलो सुभान अल्लाह, हा हा हा, फिर बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी कलेमात के अंदर भी मौला अली का एक फरमान सुनाता जाऊं आपको। सुनाऊं? अच्छा आप पहले सुभान अल्लाह कहें। अली इमामुल औलिया है, अली इमामुल अतकिया है, अली इमामुल असफिया है, सुभान अल्लाह। सुनो मेरे मौला अली का कौल सुनो, फरमाया जब मेरा दिल, अली क्या फरमा रहे? थैंक यू यार, हुण आवाज खुली, हुण खुली, हुण खुलीए, हुण मैं मनांगा भी सही। और या पुत्रा ओए बच्चा 300 रुपए लैके सौण वाले भरा नूं ते उन्हीं ने मेरी आवाज खोल दी। हाँ तेन दिया ही नूं नजराना दिया, चाह पीवी सोनिया, चाह पीवी ते दुआ देवी, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ दिया दिया दिया, नाले थैंक यू करी, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, फिर बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं अली जब मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से कलाम करूं, किहदे नाल गल करा, अब बोलो ना, हाय हाय। अली वालो, अली वालो एक बात पूछूं आपसे, सुबह से लेके शाम तक हेलो आई मिस यू, आई लव यू, आई मीट यू करते रहते हो, कभी इंजदा भी? मेरा बयान लाइव चल रहा है, जहां जहां मेरे अली के मानने वाले हो दावत फिक्र दूंगा। क्या फिक्र में अली की फिक्र है जो मैं अब बता रहा हूं? हैं सारा दिन पुट्ठे कम पुट्ठे सौदे, ते फिर भी कहना हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। हाय हाय, क्या कहा? मैं अली जब मेरी तबीयत करती है कि मैं किससे कलाम करूं, अपने रब से कलाम करूं। वाह अली तेरा ज़ौक, अली का ज़ौक देखें कि कलाम करता है किससे बैठकर? अल्लाह से कलाम करता है। मैं अली जब मेरी तबीयत करती है मैं अपने रब से कलाम करता हूं, तो फिर मैं कलाम शुरू करता हूं। साथियों ने पूछा अली कैसे? कहा मैं नमाज शुरू कर देता हूं। लोगों नमाज एक ऐसा अमल है जिसके जरिए बंदा अपने रब से कलाम करता है। मसीता खाली कर छोड़िए, आदि असां अली दे मलंगे, पंगा पी पी के मुंह काला कर छड़िया, चरसा पी पी के चेहरा खराब कर छड़िया, ते असी अली दे मलंग। आए हाय हाय, अली क्या कहते हैं? मेरे मलंग की पहचान क्या है? या तुझे कयाम में नजर आएगा, या रकू में नजर आएगा, या सजूद में नजर आएगा। आए हाय, मेरा जब दिल करता है मैं अपने रब से कलाम करूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं नमाज पढ़ता हूं। लोगों नमाज एक ऐसा अमल है जिसके जरिए बंदा अपने रब से कलाम करता है। क्या करता है भला? कलाम करता है। आपको यकीन नहीं आता, घर जाके अभी हजरत तकरीर फरमा रहे थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तेरी इबादत करता हूं, तुझसे मदद मांगता हूं, सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका दिखा जिन पे तूने इनाम किया। गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उनका रास्ता ना दिखा जिन पर तेरा गजब हुआ, जो तेरे राह से बैठ गए। अब अल्लाह से कलाम हो रहा है। यही बात अली फरमा रहे हैं, जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से गल्लां करा, रब नाल गल्लां करा, रब नाल गल्लां करा, रब नाल गल्लां। हाय हाय,
ओए जग नाल ते गल्लां कर दियो, कदी रब नाल भी कीतियां करो हैं। तो मैं नमाज पढ़ता हूं और सुनो अगला कौल मेरे अली का, फरमाया जब मेरा दिल करता है, जब मेरा दिल करता है मेरा रब मुझसे कलाम करे। ओए ओए सो गए हो, स्पीकर वाले जाग पे है, तुसी सुनाओ। मेरा रब मुझसे क्या करे, कलाम करे। अली फरमा रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उस शहर का दरवाजा, बाबुल इल्म फरमा रहे हैं। जब मेरा दिल करता है मेरा रब मुझसे कलाम करे तो मैं क्या करता हूं, फरमाया मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूं। फरमाया लोगों कुरान की तिलावत एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से अल्लाह बंदे से कलाम फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस अफसोस, ना हमें नमाज से रगबत रही है ना हमें कुरान से रगबत रही। वो वक्त चला गया कि जब मस्जिदों में लोग कुरान पढ़ते थे सुबह सवेरे, हमने अपने बचपन में देखा है मस्जिदों में लोग आते थे, अर्ली मॉर्निंग आते, तहज्जुद पढ़ के इधर आवाज आती थी यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। इधर कोई पढ़ रहा है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इधर सूरह बकरा की तिलावत होती थी और बड़े बड़े बूढ़े बाबे ऐनके लगाकर कुरान पढ़ा करते थे। हमने वो दौर देखा है और थोड़े अरसे के बाद कुरान के औराक शहीद हो जाया करते थे। अब आला किस्म के कुरान पाक के औराक वाले कुरान रखे हुए हैं, कोई कारी नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। घरों में बच्चियां बैठकर कुरान पढ़ा करती थी। अफसोस अफसोस, अब बड़ी उम्र की बच्ची, माँ मेरी दादी नानी लेवल की, वो भी कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। ना हमारा दादा ना नाना वो कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। बिजी हो गए, सारे के सारे बिजी हो गए, सब बिजी हो गए, सब बिजी हो गए, टच के मोबाइल के साथ बिजी हो गए। टिकटॉक बनती हैं। अब वो बच्चियां जो कुरान पढ़ती थी वो टिकटॉक बनाती हैं, वो ठुमके लगा के दिखाती हैं व्यूज लेने के लिए। और बेगैरत बाप उसको कोई अगर कह दे तेरी बेटी को मैंने कपड़े उतरे हुए देखे हैं, ओए तुझे शर्म नहीं आती? कहता तेको कपड़े लथे हुए नजर हैं, तेको ये नजर नहीं आया ऊंधी वजह तू मेरे घर पैसे आए, इसकी वजह से पैसे आए। लाख लानत है ऐसे रिज्क पर, ये रिज्क है। और इकबाल कहता था ऐ तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, और जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। हाय हाय हाय। बच्चियां लिबास उतार कर ठुमके लगा के वो टिक टाकर बन के खड़ी हो गई हैं। कहां गया कुरान? फिर कहते हैं घर में से मुसीबत नहीं जा रही, टेंशन नहीं जा रही, अमलियात के असर हैं, जादू के असर हैं। फकीर दावत फिक्र देता है। लोग करते हैं जादू, नामुराद है जो जादू करते हैं, नामुराद लोग हैं, बदबख्त हैं, जहन्नमी हैं जो लोगों को तंग करते हैं। मगर मेजोरिटी की वजह यह है नमाज से फारिग, कुरान से फारिग। आज की निशस्त में शिरकत करने वालों फकीर दावत फिक्र देता है, अरे जमाना वापस ले आओ, नमाजों का दौर वापस ले आओ, तिलावतों का दौर वापस ले आओ। अरे मेरे अली के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अरे मेरे अली की बात को मान लो, अरे लोगों मान लो, अरे लोगों मान लो, अरे जबीनों को सजदों से सजाओ, अरे जबीनों को सजदों से सजाओ, अरे जुबानों को कुरान से तर करो, अल्लाह का जिक्र करो और अपने नबी पे दरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर दावत फिक्र देता है। दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान का यही मैसेज है और उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह आज वादा करके जाएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, खुदा के लिए मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें वीरान हो गई हैं। ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में मेरे अली की शहादत हुई थी। मस्जिदों से रिश्तों को जोड़ो, खुदा के लिए मस्जिदों से ताल्लुक को जोड़ो, मस्जिदों से दूर ना जाओ। कल जुमा है, काइंडली बर वक्त मस्जिद में जाना
اور جا کر نماز جمعہ ادا کرنا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ فرماتا ہے جیسے ہی تمہیں جمعے کی اذان کی آواز آئے تو تم کیا کرو؟ دوڑو، کام دھندا چھوڑو. وذروا البیع، اپنا کام دھندا منقطع کر دو. مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھو. الجمعہ تو یوم العید، الجمعہ تو حج الفقراء، الجمعہ تو حج المساکین. سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے. اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ. اور آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے، کائنڈلی اپنے بچوں پہ رحم کرو، رحم کرو، بچوں پہ رحم کرو. ان کو دین رسول سکھاؤ. اگر نہیں سکھاؤ گے یہ قادیانی بن جائیں گے، یہ رافضی بن جائیں گے. یہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کے صحابہ کو گالیاں دیں گے، امہات المومنین کو گالیاں دیں گے، اہل بیت کو گالیاں دیں گے اگر آپ نے ان کو دین نہ سکھایا. کائنڈلی ان کو دین رسول سکھاؤ، انہیں مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ، رب کا ادب سکھاؤ. ان کے سینوں میں عشق صحابہ اور عشق اہل بیت ڈالو. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو رب کریم ہمیں یہ فکر اور تڑپ عطا فرما دے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ والوں سے نسبت حاصل کرو، ان کے پاس آیا کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو نگاہ کر دیں بیڑا پار کر دیتے، دعا کر دیں بیڑا پار کر دیتے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ دے. کہو آمین. ہاں پھر بولو، پھر بولو. اگر آپ نے بیانات کو سچ کرنا ہو، فیس بک پر دعوت ذکر و فکر کا پیج ہے، آپ لکھیں گے میرے اس ہمارا پیج کھل جائے گا دعوت ذکر و فکر کا. میرے نام کا پیج تھا، کچھ میں اب کیا وضاحت کروں، وجوہات کی بنا پہ انہوں نے میرا پیج بند کر دیا ہے. رب انہوں دا پلا کرے. انہوں نے کہا کہ یہ ساڑے خلاف تقریراں کردا ہے، ایدی آواز بند کر دیو. تسی آواز نہیں بند کر سکتے. فیس بک روے یا نہ روے، خدا دی قسمیں مصطفیٰ دے عاشق کے پیغام نبی دا پہنچانے رہنے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کل نماز جمعہ فقیر ملتان شریف ادا کرے گا، اور ہفتے والے دن بعد نماز عشاء بچ ملا ملتان شریف ماہانہ محفل ذکر و فکر کا انعقاد ہے انشاءاللہ 4 اکتوبر بروز ہفتہ چنگی نمبر 6 بچ ملا. وہاں پر پروگرام ہوگا. 15 اکتوبر بروز ہفتہ تو لمبا بھیڑ پر نماز زور تاثر انشاءاللہ. بھیڑ کے دوست بیٹھے ہوں گے پتہ نہیں. ہاں آئے میں 15 اکتوبر بروز بدھ زور تاثر. 23 اکتوبر بروز جمعرات پل شیر شاہ سبحان ساڑھے دوست بڑے دیرینہ دوست نے مدر صاحب. اور انشاءاللہ 31 اکتوبر بروز جمعہ 129 15 میاں چنو. انشاءاللہ 21 نومبر بروز جمعہ 117 12 سبحان اللہ. کتے بلا سجنہ دے پنڈ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ 4 اپریل کون سی تاریخ والا 4 اپریل بروز ہفتہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف سالانہ عظیم و شان مرکزی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید ہے. میں تمام دوستوں کو دعوت دوں گا، ضرور تشریف. چوہدری صاحب میرے والوں میں اسٹیج سے بیٹھ کے دعوت دیتی جا رہا ہے. چوہدری صاحب نے لے کے آنا ہے، یہ ساڑھے مہمان خصوصی ہوں گے. 4 اکتوبر 4 اپریل بروز ہفتہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف. ڈن ہو گیا چوہدری صاحب انشاءاللہ. میں سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، ضرور تشریف لے کے آنا. آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ.